कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और तरतीब से चाइना से मुतालिक हैं, पाकिस्तान से मुतालिक, इंडिया से मुतालिक, ईरान और इसराइल से मुतालिक ख़ास तौर पे। और चाइना जो है वो बेकाबू है और किसी भी सूरत में काबू नहीं आ रहा। और यूरोप अब मैदान में उतरा है कि किस तरीके से चाइना ने जो CPEC और बेल्ट एंड रोड का मंसूबा है, प्रोजेक्ट है बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसके मुकाबले में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए यूरोप ने 300 अरब यूरो का एक आलमी मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है, जो आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा। वो मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चाइना ने एक और डोज दी है इंडिया को, और उसके बाद कुछ इत्तलाआत सामने आई हैं। वो ये हैं कि चीन ने जी भारत के साथ शुमाली सरहद हिमालय सरहद पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ज़ेर ज़मीन फ़ौजी बैंकर्स सामने आए हैं। ऐसे फ़ौजी बैंकर्स सामने आए हैं जो कि चाइना ने तामीर किए हैं भारत की सरहद पे, हिमालय की पहाड़ियों पे, हिमालय की चोटियों पे। और ये ऐसे बंकर्स हैं कि चीनी अफवाज के लिए ये सर्द तरीन और सख्त मौसम के साथ बड़े असले के ज़खायर के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जो अब तक की इत्तलाआत मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक जी इन फ़ौजी बंकर्स में जो कि चाइना ने बनाए हैं भारी असलहा है, दीगर फ़ौजी साजो सामान है, और इसका वसी ज़ख़ीरा इसमें मौजूद है, जिसमें बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं और रॉकेट हैं और बड़ी मशीन गन्स हैं। और ज़ेर ज़मीन फ़ौजी बंकर्स सतह समंदर से 5,000 से 6,000 मीटर की बुलंदी पर तामीर किए गए हैं, जो सर्द तरीन मौसम में भी चीनी अफवाज को मौसम की शिद्दत से न सिर्फ महफूज रखेंगे बल्कि इंतहाई महफूज रखेंगे। और इन फ़ौजी बंकर्स की तामीर जो है ख़ुसूसी तौर पर चाइना ने जंगी मकासद के लिए की है, जिसमें बड़े पैमाने पर हथियार हैं, फ़ौजी साजो सामान है और कुछ पहुंच चुका है। और मज़ीद इसमें यानी कि एक बड़ी जंग लड़ने के लिए, वो कहते हैं एक बड़ी जंग, एक तवील जंग लड़ने के लिए इतना स्टोर कर लिया गया है ज़ख़ीरा असले का, मिज़ाइल्स का, कि नई कुमक आने तक भी कई दिनों तक जो है चाइना इंडिया की दुर्गत बना सकता है। इसमें जो चीन के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसका वाज़ेह तौर पर मकसद एक ही है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की जो फ़ौज है वो मुस्तक़बिल करीब में सरहद से वापसी का कोई इम्कान नहीं रखती, और जो इलाके हासिल किए जा चुके वो तो रहेंगे ही, बल्कि इसमें मज़ीद पेशकदमी की जाएगी इंडिया की तरफ। और जहाँ जहाँ चाइना का क्लेम है वो तमाम इलाके वापस लिए जाएंगे, वो खा प्यार मोहब्बत से हों या फिर लड़ाई के नतीजे में। और इस सिलसिले में जितनी भी इत्तलात आ रही थी, मैं आपको बताता रहा हूँ, जितनी भी इत्तलात आ रही थी कि जनाब कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, चाइना और इंडिया के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई है, एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई है, और उसमें ये तय हो गया है, मामला तय पा गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आखिरी जो 14वीं कोर कमांडर्स मीटिंग हुई उसमें भी मामलात बिल्कुल नहीं हुए थे, और चाइना 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। अब इसकी सैटेलाइट फ़ोटो तस्वीरें भी आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है, लिहाजा अब जो है मामलात इस हद तक जा चुके हैं कि अब इंडिया के पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं वापसी के, जिससे कि अब वो इसलिए वो मिन्नत समाजत जो है वो कर रहा है और मगरबी ममालिक से मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब एक और भी कि चीन ने एक और भी कारनामा सर अंजाम दिया है, जो कि ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए भी परेशान कुन है और बरतानिया के लिए भी। पिछली वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी और उसमें कुछ और ऐड करें कि चाइना ने साइंस और टेक्नोलॉजी में एक अहम काम किया और खलाई एटमी बिजली घर तैयार कर लिया है। और अमेरिकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने इससे पहले एक एटमी बिजली घर तैयार किया था, लेकिन नासा जो है वो अपना नया बिजली घर 2030 तक चाँद की सतह पे उतारना चाहता है। चीन ने अब जो एटमी बिजली घर तैयार किया है जो नासा के बिजली घर से 100 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है। और चीन की हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि वो ये है कि जी अपने
ایک تو ایٹمی بجلی گھروں سے متعلق زیادہ تر معلومات اس نے خفیہ رکھیں اور کسی کو بھی کان و کان خبر نہیں ہوئی، اور اب یہ جو نیا بجلی گھر بنایا اس نے، یہ چاند، مریخ اور دور دراز سیاروں پر بھیجنے والے جو خلائی جہازوں کو لمبے عرصے تک توانائی فراہم کرتے ہیں اس میں ہوگا جی۔ اور چینی حکومت کی فنڈنگ سے پہلا 2019 میں یہ کام شروع ہوا تھا، اور پہلا پروٹوٹائپ کی شکل میں پہلا سنگ میل مائل سٹون عبور کیا تھا۔ اب تک جو خلا میں جی جتنے بھی استعمال کیے گئے ایٹمی بجلی گھر، اس میں چند 100 واٹ بجلی بنانے کے یہ قابل تھے، جبکہ 10 کلو واٹ سے 300 کلو واٹ بجلی بنانے کے بیشتر منصوبے ابھی تک تکمیل کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے چائنا نے جو بنایا ہے وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا پہلا خلائی ایٹمی بجلی گھر ہے جو 1 میگا واٹ یعنی کہ 1000 کلو واٹ بجلی بنائے گا۔ یہ چائنا ہے۔ اب یورپ میدان میں آیا ہے، وہ ذرا دیکھ لیں، سنیے گا جی کہ سی پیک تو پاکستان اور چائنا سے متعلق ہے، جبکہ بیلٹ اینڈ روڈ BRI جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، وہ دنیا بھر میں اس کا ایک جال پھیلا رہا ہے۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کے مقابلہ کرنے کے لیے اب یورپین ممالک جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یورپی یونین کی صدر نے اب گلوبل گیٹ وے کا ایک منصوبہ متعارف کروایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی گلوبل گیٹ وے جو ہے یہ ایک قابل اعتماد برانڈ ہوگا یورپ کا۔ چین نے ریلوے، سڑکوں اور بندرگاہوں کے منصوبوں کو فنڈ کیا، اور جبکہ اس پہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ قرضوں کے جال میں پھنسا رہا ہے دنیا بھر کو، اور ان کو پھر آگے بلیک میل کرے گا اور ان کی سوورنٹی خطرے میں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس ایک طرف یہ پروپیگنڈا، دوسری جانب یورپ 300 ارب یورو سے یہ پروجیکٹ شروع کر رہا ہے تاکہ جہاں جہاں چائنا کا اثر و رسوخ ہے وہاں ختم کیا جائے اور وہاں پہ رقم انویسٹ کی جائے۔ اور وہ کیا ہے جی اس میں جی وہ تو ہے سڑکیں ہیں، بندرگاہیں ہیں اور ریلوے لائنیں ہیں جو وہ بچھا رہا ہے، جبکہ یورپ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یورپ مواصلات، توانائی، ماحولیات اور ڈیجیٹل شعبوں میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم سرمایہ کاری بھی کریں گے، لون بھی دیں گے اور بڑے میگا پروجیکٹس لے کے آئیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یورپ کی طرف سے افریقہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں وہ کہتے ہیں چین کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا ہے، اور یورپی کمیشن کی صدر کہتی ہیں جی کہ آئندہ ہفتے اگلے ہفتے میں وہ یہ ساری تفصیلات پیش کریں گی، اور یورپی برادری کے رکن ملکوں کو اور نجی اداروں کو اس پلان سے آگاہ کریں گی، سرمایہ کاروں کو، اور اس کے لیے یہ 300 ارب یورو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گی۔ اب اس کا یہ کہاں تک عمل پذیر ہوگا؟ بیلٹ اینڈ روڈ چین کی خارجہ پالیسی کا وہ ایک اہم جز بن چکا ہے، اور جس میں وہ سرمایہ کاری کر کے، لون کر کے، خاص طور پہ انفراسٹرکچر تعمیر کر کے اور پیسہ لگا کے وہ پیسہ بنا رہا ہے، اور یہی چیز کھٹک رہی ہے یورپ کو بھی اور مغربی ممالک کو بھی۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ مشرقی بعید، جنوبی ایشیا سے ہوتی ہوئی افریقہ اور یورپی یونین کے بلکان کے مغربی ہمسایہ ملکوں تک چائنا جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت پہنچ چکا ہے۔ کہاں پہنچ چکا ہے؟ مشرق بعید میں، جنوب مشرقی ایشیا میں اور افریقہ میں، اور یورپی یونین کے بلکان کے مغربی ہمسایہ ممالک تک۔ تو جو وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چین جو ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ رہا ہے کہ یورپ کو بھی خطرہ ہے اور مغرب کو بھی خطرہ ہے۔ برطانیہ اپنے طور پہ چائنا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یورپ اپنے طور پہ اقدامات اٹھا رہا ہے، اور امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ مل کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف معاشی منصوبہ نہیں ہے، اس کے اثرات دفاع پہ بھی پڑتے ہیں اور ملکوں کی سیکیورٹی، سلامتی سے بھی متعلق ہیں، اور یہ سلامتی صرف انہی ملکوں تک محدود نہیں رہے گی جہاں تک چائنا جا رہا ہے، بلکہ یہ سلامتی کو خطرات لاحق جو ہیں وہ ہمیں بھی ہوں گے، یعنی کہ یورپ کو اور مغربی ممالک کو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا، اس سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ تو یورپ نے اب گیٹ وے منصوبہ لانے کی کوشش کی ہے،
گلوبل گیٹ وے جس کا نام دیا جا رہا ہے، امریکہ اس سے پہلے ایک کر چکا ہے ایک پروجیکٹ اناؤنس، لیکن ابھی تک وہ صرف کاغذوں میں ہے، ابھی اس کا کوئی نظر نہیں آیا کوئی بھی چیز کہ وہ ہے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، یہ اس کا نام تھا، اور اس کے ذریعے وہ چاہ رہے تھے کہ چائنا کا اثر و رسوخ ختم کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو یورپ کا پلان ہے 300 ارب یورو کا اکٹھا کرنا، وہ کہتے ہیں کہ جی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو یورپی یونین کے ممالک ہیں ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، اور ان کی اکانومی بھی اس قدر مستحکم نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی اتنی بڑی رقم جو ہے خطیر رقم اور پھر اس منصوبے پہ اتفاق بھی ہو سکے، کیونکہ کچھ یورپی ممالک جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ مخاصمت نہیں چاہتے اور نہ ہی روس کے ساتھ چاہتے ہیں، وہ ان کے تعلقات روس اور چائنا سے بھی ہیں، یہ بھی ایک ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے، کیونکہ چائنا تو بہت آگے نکل چکا ہے اور اس کو پکڑنے میں کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ایک آتے ہیں اسرائیل کا اخبار ہے ہارٹس، اور اس کی ایک رپورٹ ہے، اس نے ایک انکشاف کیا ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے جوہری تنصیبات، جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے اور اس پہ حملہ کرنے کے لیے ایک پہلے بھی اٹیمپٹس ہوئیں، اور اب پھر یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ خبر تھی کہ اسرائیل نے بلینز آف ڈالرز مختص کیے ہیں صرف اور صرف ایران کے جوہری پروگرام اور جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے 1.5 بلین ڈالر مختص کیے تھے کہ جی ہم فضائی حملے کریں گے، اور یہاں تک کہا تھا اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی اور اسرائیل کے وزیر دفاع نے بھی کہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم الگ سے اپنا پلان بنا رہے ہیں اور اسرائیل اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ ایران پہ حملہ کر دیا جائے۔ اب اسرائیل کا اخبار ہے ہارٹس، اس کی ایک رپورٹ ہے، اس میں انکشاف کیا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات حملہ جو ہے وہ بالکل ناممکن ہے، اور یہ جو اسرائیل کی فوج کے جو دعوے ہیں وہ انتہائی کھوکھلے ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے وہ اسرائیل کی فوج خود بھی جانتی ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایران پہ براہ راست حملہ کر کے اس کے جوہری تنصیبات تباہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کی حکومت کو انہوں نے خبردار کیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہارٹس اخبار جو اسرائیل کا یہ پالیسی سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ایک سول ملٹری تنازع ہوتا ہے کہ فوج ایک جگہ پہ ڈٹی ہوتی ہے اور سول حکومت چاہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا پھر سول حکومت ایک جگہ پہ ڈٹی ہوتی ہے اور فوج نہیں چاہ رہی ہوتی، تو ایسی صورت میں پھر اس طرح کے مضامین اور اس طرح کی رپورٹس شائع کر کے پبلک اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کی ایک کوشش ہے کہ اسرائیلی حکومت کو اس رپورٹ میں خبردار کیا ہے۔ اسرائیلی صحافی ہیں یوسی ملمان، انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے اور انہوں نے خبردار کیا کہ ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے سے بہتر ہے کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ ایٹمی دفاعی معاہدہ کر لے جو آئندہ اسرائیل کو ایٹمی ایران سے محفوظ رکھ سکے گا۔ اور اسرائیلی اخبار کی جو رپورٹ، صحافی کی رپورٹ یعنی بنیادی طور پہ ہارٹس میں جو شائع ہوئی، لگتا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے جو فضائی روٹس کا وہ کہتے ہیں موازنہ پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی عملاً اسرائیلی فضائیہ کے لیے ناممکن ہے، اور اس کے مطابق جی ایران کی جو ایٹمی تنصیبات حملہ کرنے کے لیے اسرائیلی فضائیہ کے پاس اردن اور عراق کے فضائی روٹس ہیں، ایک وایا اردن جایا جائے اور دوسرا وایا عراق، اردن کی فضائی حدود استعمال کر کے یا پھر عراق کی فضائی حدود استعمال کر کے، اور ان سے بھی جو مختصر ترین روٹ ہے وہ ہے براستہ سعودی عرب کہ جی سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کی جائے، اور وہاں سے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ سعودی عرب ایران جو سعودی حکام ہیں وہ ایران پر حملے کے لیے پہلی بات ہے کہ وہ فضائی حملے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر اجازت دے بھی دیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی فضائیہ کے میزائلوں سے لیس جو طیارے ہوں گے ان کو راستے میں فضائی فیولنگ کرنی پڑے گی،
جس کے باعث اس حملے کا آغاز جو ہے وہی کمزور ہو جائے گا اور یہ ایک ناکام منصوبہ بندی تصور ہوگی. یعنی خواہ وہ اردن سے آئیں یا عراق سے آئیں یا سعودی عرب سے آئیں، ہر 3 صورتوں میں انہیں فضائی فیولنگ کرنی پڑے گی اسرائیل کے طیاروں کو، اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ کمزور ہے. دوسرا ہے کہ یہ آذربائیجان کا فضائی اڈوں کا استعمال کیا جائے جو ایران کی سرحد کے بالکل قریب ہیں، وہاں پہ اسرائیل آئے اور وہاں سے یہ کام کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ باکو جو ہے یعنی کہ آذربائیجان، وہ کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ کسی پرائی جنگ میں وہ خود اپنے آپ کو دھکیلے اور ایک اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ جو کہ مسلم ملک ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے، اور وہ بھی اسرائیل کی وجہ سے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں آپشن ہی، تینوں روٹس ہی ممکن نہیں ہیں اسرائیل کی فضائیہ کے لیے کہ وہ استعمال کریں اور یہ تباہ کریں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی حماقت نہ کی جائے. اور تمام بڑی افواج تعینات ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہو اور ترکی، عراق، اس طرح یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہاں پہ، ایون چائنا جو ہے، ان جو مشرق وسطیٰ کی تمام سمندری جو گزرگاہیں ہیں ان پہ ایئر کرافٹس ہیں، ریڈار ہیں اور جدید جنگی آلات نصب کر رکھے ہیں مختلف بڑی افواج نے، دنیا بھر کی بڑی افواج نے. اس لیے یہ جیسے ہی اس کے طیارے ان حدود میں آئیں گے تو ایران کو پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی ملک انفارم کر دے گا، اور ایران کی فضائیہ اسرائیل کے طیاروں کے پہنچنے سے پہلے حرکت میں آ چکی ہوگی. اور ترکی کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ سب سے خطرناک ہے، وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا بلکہ اپنے مسلم برادر ملک کو سپورٹ کرے گا. اور جو اسرائیلی طیاروں کی حرکات و سکنات ہیں، حرکت ہے، وہ فوراً ریڈار میں آ جائے گی. لہٰذا یہ بھی ممکن نہیں. اور پھر اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان تمام رکاوٹوں کے ساتھ اگر اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی پھر بھی ہمت کر لے تو ایران کی چند جو تنصیبات ہیں ان کو صرف جزوی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور ایران نے جو اپنی جوہری سائٹس ہیں وہ ملک کے طول و عرض میں پھیلا رکھی ہیں، اور ہر جگہ پہنچنا کسی طور بھی ممکن نہیں، اور عالمی برادری کی ہمدردیاں بھی ایران کے ساتھ ہو جائیں گی اور اس سے مزید نقصان ہوگا. تو یہ ہارٹس کی یہ رپورٹس جو آئی ہیں اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلف کتنا کروایا جاتا ہے. اور یہ اسرائیل کی جو اخبار کی رپورٹ چھپی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہارٹس اخبار میں اس طرح کی رپورٹ شائع ہونا اور پھر جرنلسٹ کا وہاں پہ محفوظ ہونا یہ نارمل نہیں ہے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہ رہی ہے اسرائیل کی فوج ہر صورت میں. اور اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے، اسرائیل کی خفیہ ادارہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا اور براہ راست کسی قسم کا کوئی ایران کے ساتھ پھڈا نہیں لینا چاہ رہا. اس لیے یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے.